बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपने ज़मान में रखें, आप सबको सह सलामती अता करे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से एक बार पर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ एक नई व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान के इज़्ज़त वक़ार के नाम है। दोस्तों, आपने कल देखा जुम्मे के दिन मक्के मुअज़्ज़मा में खाने काबा के ज़ेर साए 3 मुल्कों के सरबराहान ने एक फ़ौजी दफ़ाई माहिदा साइन किया, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शिरकत किया, उनके सरबराहान अलबत्ता। तो ये पाकिस्तान ने एक और संग मील अबूर कर लिया और पाकिस्तान के इज़्ज़त वक़ार में एक और इजाफ़ा हुआ। और ये काफ़ी अरसे से इस तरह चला। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक फ़ौजी दफ़ाई माहिदा साइन किया था। उसके बाद फिर कतर ने भी पाकिस्तान को ऑफ़र कर दिया। अभी कुछ दिन पहले कुवैत ने भी कर दिया था। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चीज़ है ना कि जो हमारे ख़ारिजा पॉलिसी ना बहुत अच्छा जा रहा है, और लेकिन अगर अल्लाह करे कि हमारे जो दाखिली मामलात हैं वो भी ठीक हो जाए तो पाकिस्तान में गुलगुजार हो जाएगा। और हम सब यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के दाखिली हालात अच्छी हो जाए। सो दोस्तों, ये जो फ़ौजी दफ़ाई एग्रीमेंट है, ये एक बिल्कुल ही एक दुनिया के लिए हैरानकुन है। अगर आपको याद होगा, मुझे तो खैर कुछ याद है कि ये भी मुझे याद है कि जो अतमी ताक़त था वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इसका तजर्बा जो था वो 1998 में 28 मई था, मेरे ख़्याल में 28 मई था, हाँ 28 मई था। वो बलूचिस्तान की एक जगह जिसमें का नाम छागी, वहाँ पे उन्होंने अतमी ताक़त का मुज़ाहिरा कर दिया और तजर्बा किया, जो कि पूरा दुनिया को हैरान कर दिया। और ये पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास अतमी ताक़त है, और 7वां अतमी ताक़त पाकिस्तान बन गया। उसके बाद का जो हमारे फ़ौजी सरबराहान हैं, उनमें कोई पाकिस्तान के इज़्ज़त वक़ार में कोई ख़ासा काम नहीं किया। मुझे तो ऐसी याद आ रही है। लेकिन एक चीज़ है ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान ने जो इतना इज़्ज़त वक़ार पाया, इसमें कोई शक नहीं। एक आदमी और एक हमारा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ मार्शल आसिम मुनीर साहब के क्रेडिट में जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उनके जहानत, उनकी अक्लमंदी और उनके काविशों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जिस तरह मुझे याद पड़ता है कि जो हमारे जो फ़ौजी सरबराहान रहे हैं, जिसमें ज़िया-उल-हक़ था, उसने तो पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। उसने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और रशिया की जंग में धकेल दिया। वहाँ से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ड्रग्स आ रहा था, जो नशे का जो सामान था वो आ रहा था, और बाकी कलशनकोव वगैरह कलशनकोव का कल्चर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आया, जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी। लेकिन ज़िया-उल-हक़ ने पाकिस्तान को, जो हमारा कोई सरोकार नहीं था, अफ़गानिस्तान की जंग में हमें धकेल दिया। उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ आया तो उसने भी अमेरिका से मिलकर बहुत ही पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, इसमें कोई शक नहीं है। जो दूसरे भी आते, लेकिन मैं चुन के नाम बताती हूँ जो कि अभी मुझे याद आ रहा है। और ये जो बाजवा था, कमर बाजू, उसने तो इमरान खान को इतना उसने वो पाला पोसा कि उसको हमारे ख़ारिजी जो पॉलिसी उसमें कोई तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन जब से आसिम मुनीर साहब आ गया, इसमें कोई शक नहीं। अब आप मुझे ना कहें कि मैं फ़ौजियों की तरफदारी कर रही हूँ। जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर हमारी फ़ौजी ना हो तो हमारी जो पाकिस्तानी रात को कैसे सोएंगे। पाकिस्तान है तो बल्कि मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान है तो आर्मी है, आर्मी है तो पाकिस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैं उनकी तरफदारी कर रही हूँ, मैं इसलिए को मैं अभी जुनून लीग का उसको सपोर्ट कर रही, ये बात नहीं है। अगर जो ग्राउंड रियलिटी हो उसको देखा जाए तो ये जो सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त वक़ार में, और पाकिस्तान को जो लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, ये सब एक ही हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ़ मार्शल आसिम मुनीर साहब के, और दूसरे कदम पे मियां शहबाज शरीफ, और ज़ाहिर बात है हमारा जो वज़ीर ख़ारिजा है वो उनके काविशों के भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है आसिम मुनीर साहब के उनके के लिए। ये जो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जब मैं आई थी 2008 में अमेरिका में, तो पाकिस्तानियों का हालत इतना अच्छा नहीं था। और आप यकीन कीजिएगा, क्योंकि जो 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तानी थे यहाँ पे अच्छा, मतलब उनके अच्छा नज़रों से नहीं देखा जा रहा था। तो मुझे याद पड़ता है कि यहाँ के जो पाकिस्तानी थे मेरे अलावा,
میرے علاوہ جتنا میں پاکستانی کو جانتی تھی وہ سب اپنے آپ کو پاکستانی شو نہیں کرتے تھے. یہ حیرانگی والی بات ہے. اب یقین کیجئے کتنے دکھ کی بات یہ ہے. مجھے خود میرے سامنے اس طرح ہوا ہے. ایک دن میں گئی تھی ایک بیوٹی پارلر میں آئی بروز بنانے کے لیے ٹریڈنگ کر رہا. جو خاتون اس کو آنر تھی وہ پاکستانی لاہور کی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ میں پاکستانی ہوں تو میں لاہور کی ہوں. لیکن بعد میں اس نے مجھے عجیب سے بات بتائی. ہم باتیں کر رہے تھے پاکستانیوں میں کتنے پاکستانی, کیونکہ میں نیا آئی تھی تو میں پوچھ رہی تھی کتنے کمیونٹی یہاں پہ رہتے ہیں اس طرح. تو وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستانیوں کے جو یہاں کے جو لوگ ہیں نا پاکستانیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. وہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو 9/11 میں جو ہوا تھا واقعہ وہ پاکستانی کافی شامل تھا اس طرح. تو بتائے وہ خود کیا کہتی تھی, کہتی کہ میں تو اپنے آپ کو پاکستانی شو نہیں کرتی, میں کہتی میں ہندوستانی ہوں. میں یہ حالات دیکھے 2001 کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں ایک اور میرا ایکسپیرینس رہا انہی عاصم منی صاحب کے پہلے جو قمر باجوہ اور عمران خان کا جو گجوٹ چل رہا تھا. میں تو شروع سے میں ایک کمپنی میں کام کر رہی ہوں جو ہمارا بہت فرانچائز ہے, بہت بڑا ہے, لیکن اس کا آنر ہندوستانی ہے اور ان کا جو سی او ہے وہ پاکستانی ہے. سو جتنا میں نے کام کیا ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ سی او ہر کتنے سال کے بعد چینج ہوتا جا رہا ہے, تو ان سب کا سی او جتا وہ ہمارے پاکستانی تو لاہور کے بھی تھے. تو ابھی کو 2022 میں ہمارا ایک میٹنگ ہوا تھا, کیونکہ میں تو سینئر مینیجر رہی ہوں, میں جنرل مینیجر رہی ہوں اپنی اسی کارپوریشن میں فرنچائز میں. تو ہماری ایک میٹنگ ہوا تھا. تو اس میٹنگ میں ہم باتیں کر رہے تھے. ہمارا یہ تھا کہ دہلی ہم کیسے کسٹمر کا خیال رکھیں گے اور کیسے کریں گے کہ ہمارا جو سیل ہے نا وہ کیسے اپ گریڈ ہو جائے گا. جو میرا سی او وہ لاہور کا رہنے والا اور کافی عرصے پہلے شاید وہ امریکہ آیا تھا, پتہ نہیں کب آیا تھا, مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی 10 سال پہلے. تو ہم باتیں کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو امریکہ میں ہر طرح کا لوگ یہاں پہ رہتے, امیگرینٹس بہت زیادہ ہے. حسینہ جو ہے نا, اچھا وہ مجھے از افغانی جانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, میں تو افغانی ہوں. وہ مجھے افغانی کہہ کے پکارتے تھے, مطلب ان کو پتہ تھا کہ میرے ہسبینڈ پاکستانی ہے, لیکن وہ مجھے از افغانی جانتے ہیں, کیونکہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ماں باپ دونوں افغانی ہیں, میں افغانستان میں پیدا ہوئی ہوں. تو مجھے سب کو اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھو فلانی نے یہ ساؤتھ امریکہ سے آئی ہے, یہ بنگلہ دیش سے آئی ہے, اور حسینہ افغانستان سے آئی ہے. اور پتہ ہے اس نے کیا کہا, کہتے میں ہندوستان سے آیا ہوں. حالانکہ وہ آدمی وہ خود میں اس کو مطلب مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کا نام شہزاد ہے اور وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہا. اور میں دیکھتی رہ گئی ہوں, ایسے ہی میں دیکھتی رہی, اور میری زبان بند ہو گیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ سب کے سامنے کہوں کہ سر آپ تو پاکستانی, تو آپ انڈیا کیسے بنی. میں نے نہیں کہا, لیکن میرے دل میں دکھ بھی ہوا اور میں ہنس رہی تھی کہ کیسے جہالت ہے. لیکن آج دیکھیں کہ امریکہ میں حالات بدل گیا, جذبات بدل گیا ہے, اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہہ کر فخر محسوس کرتا. اب یقین کیجیے گا میں خود بذات خود میں نے کبھی دنائی نہیں کیا. میں نے ہمیشہ میری یہی بات ہوئی کہ ہاں میں افغانی ہوں, لیکن میرا ہسبینڈ پاکستانی ہے, لیکن پاکستانی مور دین افغانی. یہ میں ہمیشہ کہتی آ رہی ہوں, کیونکہ میرے دل میں پاکستانی کے لیے پیار بھی ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ اپنی جو آئیڈینٹی ہے نا اس کو تو آپ وہ تو آپ دنائی تو نہ کرو نا. لیکن باس کو دیکھو, مطلب اتنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ مجھے یہ لفظ بھی یاد نہیں رہا کہ تم میرے سامنے, مجھے پتہ ہے کہ تم پاکستانی ہو, میں آپ کے جو وائف ہے, آپ کی جو بیوی ہو, میرے دوست ہے, اور ہم باتیں بھی کرتے ہیں آپ لاہور کے, اور ایک دم کہتے ہیں کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں. اور میں دیکھتے رہ گئی, اور میرے منہ میں یہ نہیں آیا کہ میں کہوں سر آپ تو پاکستانی ہیں. خیر اس لیے میں یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو پہلے آئے تھے 9/11 کے بعد اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے تھے, بیچ میں کبھی وہ اس طرح ہوتا, لیکن اس کے بعد اب یقین کیجیے جب سے یہ عاصم منی صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا, پاکستان کے عزت وقار میں بہت ہی اضافہ ہوا ہے. اور یہی امریکہ میں میرا جو جاب ہے, میں امریکن کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں, میں اسپینش کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں, اور ان کو پاکستان کے نام کو پتہ ہے. اب یقین کہ جو پہلے ان کو نہیں پتہ پاکستان, اب ان کو پاکستان پتہ ہے. جیسے کہ میں نے اپنی ایکسپیرینس بتایا سعودی عرب میں جب گئی تھی اس میں عمرہ کرنے کے لیے,
کہ کتنی وہ نعرہ لگاتے تھے پاکستان زندہ باد. خیر امریکہ میں تو نہیں لگاتے, لیکن یہ ہے نا کہ ابھی پاکستانی جو ہے نا امریکہ میں الحمدللہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, وہ نہیں کہتے کہ ہم ہندوستانی ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کے عزت وقار میں اضافہ ہوا ہے دوستوں, ہمیں انڈیا کو داد دینا چاہیے اور اس سے شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان بلا جواز پاکستان کے اوپر حملہ نہ کرتا اور جنگ نہ چھیڑتا اور یہ نہیں دکھاتا کہ پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دے دیا, ان کو رونا دو, ان کو چیخیں نکال دیا پاکستان نے, پورا دنیا نے دیکھا ان کو جو جہاز گرا, جو ٹرمپ کبھی 5 کہتا ہے, کبھی 6 کہتا ہے, کبھی 8 کہتا ہے, کبھی 10 کہتا ہوتا ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے تو اور دنیا میں کیا رہ جائے گا, چاہے وہ جھوٹ بھی بولے, چاہے وہ اگر 6 تھا وہ 7 بول رہا ہے, اگر 8 تھا وہ 10 بول رہا ہے, لیکن وہ ہے نا ہندوستان کا تو کبھی نہیں ایک بھی نہیں گرا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مودی سے کافی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے پاکستان کے عزت وقار میں اضافہ ہوا. اس لیے کہ اگر آپ جنگ نہ چھیڑتے, آپ غرور پہ نہ آ جاتے اور آپ مغرور ہو کے یہ کہتے کہ پاکستان کے پاس تو اکانومی خراب, پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, آپ کی وجہ سے پاکستان کے عزت وقار میں اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان نے آپ کو منہ توڑ جواب دے دیا, آپ کے چیخیں نکال دیا, آپ نے جا کے ٹرمپ کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خدا کے لیے ہمیں پاکستان سے بچا لو. تو یہ تھا سب سے بڑا, ورنہ دنیا کو پاکستان کا جو طاقت ہے نا, اتنی طاقت فوجی طاقت دنیا کو کہاں سے پتہ چل جاتا. ہندوستان کا چیخیں نکل رہا تھا کہ ہمیں بچا لو, پاکستان نے ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا. یہ ہندوستان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان نے اپنے آپ کو پورے دنیا میں دکھایا کہ پاکستان کا جو فوج ہے وہ دنیا کے بہترین افواج میں شامل ہو جاتا, اور اسی انڈیا کی جنگ کی وجہ سے, اور کچھ نہیں ہے. ورنہ مطلب کوئی سا واقعہ ہوا نہیں تھا. کارگل کا تو تھا, لیکن کارگل کا مسئلہ کچھ اور بنا تھا, اس میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ تو بالکل ہی پورا دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کیسے انڈیا کے منہ پہ زوردار تماچا مارا. تو یہ اگر میں کسی ہندوستانی کے دیکھ لوں, میرے جو کافی کلیگ بھی ہے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں ان کو جانتی, کبھی ان کو فون آیا تو ان سے میں شکریہ ادا ضرور کروں گی کہ آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے پاکستان کے عزت وقار میں اضافہ ہوا, آپ کی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا پورا دنیا میں ایز اے بہترین فوجی ادارے, اور پورے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہے, اور پاکستان انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا اور کر رہا ہے. اور ابھی تک وہ تو الگ بات ہے کہ ہندوستان بزدلوں کی طرح یہ جو دہشت گردوں کو اور خارجیوں کو جو اس نے وہ پلا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے, اور یہ روزانہ دہشت گردی اور یہ جو خود کش حملے ہو رہا ہے, یہ تو بزدل قوم ہے. انڈیا بزدل قوم ہے, بزدلانہ یہ حرکتیں کرتا ہے. شیر وہ ہوتا ہے کہ آگے سامنے سے وہ کرو, حملہ کرو. جس طرح تم نے گیدر کی طرف آدھی رات کو پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا بلا جواز, اور پاکستان نے دن دہاڑے تمہیں مور تو جواب دیا, اس کو کہتے ہیں شیر. لیکن انڈیا تو ان کو کیا پتہ ہوتا ہے, وہ تو ان کے پاس نہ کتاب نہ کوئی ان کا دین ہے, نہ مذہب. دین تو ہندو ہے, ان کا ہندو کے دین میں شامل نہیں ہوتا. ہندوازم کہاں سے شامل ہوتا ہے, کہا قرآن پاک میں تو آیا نہیں ان کا, تو انہوں نے ان کا خود اپنا بنایا ایک مذہب ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ دوستوں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب بھی میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں, میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں. میں بہت, جس سے کہتے ہیں نا متپت, میں بہت زیادہ ہوں, اور میرے منہ میں جو آ جائے میں بول دیتی ہوں. میں اپنی پاکستانی ہونے پہ فخر ہے مجھے, اور میں انڈین کو دیکھوں گی کہوں گا کہ آپ لوگ وجہ سے پاکستان کے عزت وقار میں اضافہ. اور الحمدللہ کہ پورا دنیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ فوجی دفاعی معاہدہ کرے, اور یہ کتنے خوش قسمتی پاکستانیوں کے. لیکن یہ خوش قسمتی ہونا چاہیے, پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں دوستوں وہ اچھا ہو جائے. بہت برے حالات ہیں ہمارے دہشت گردوں کی طرف سے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, اور جو ابھی کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے, وہ یہ جو بلاول بھٹو نے جو پتہ نہیں کیا کیا ایکٹنگ کرتا رہتا, ٹک 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 کرتا, پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا یہ ایک لیڈر کا وہ ہے ایٹیٹیوڈ ہے. یہ کس طرح کا تم کیا کر رہی ہو تم. اور جو داخلی حالات وہی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سیلاب آ رہا ہے. اللہ کر یہ جو سارا جو ہمارا خارجہ پالیسی ہے, ہمارا داخلی پالیسی تک بھی پاکستانی کو فائدہ ہو جائے. کم از کم ہمارا نام تو پالیسی, خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا میں تو بلند ہو رہا ہے, اور بڑا عزت وقار سے دیکھتے پورا دنیا, چاہے کوئی بھی ہو,
چاہے امریکن ہے، چاہے برٹش ہے، چاہے جرمن ہے، چاہے فرانس ہے، چاہے جو بھی ہے، ان کو سب کو پتہ چل گیا پاکستان کیا چیز ہے اور پاکستان کے فوجی دفاع کیسا ہے۔ دوستو آپ کو ابھی میں اپنی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے عزت وقار میں زیادہ پاکستان کے دامن میں آ جائے، اور بس یہی میں بھی پورا دنیا خوشی منا رہی ہے، اور ہمارے جو پاکستان میں سوشل میڈیا دیکھتی رہتی ہوں، بلکہ میں ٹی وی وغیرہ ہمارے جتنے بھی وہ ہے کیا اس کا نام ہے جرنلسٹ ہے، وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں ان کے اسی فوجی دفاعی کے بارے میں اپنی وہ اوپینین دے رہے ہیں اور وہ انالیسس کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ بات کروں گی، لیکن ایک چیز ہے کہ اسی معاہدے کی وجہ سے اسرائیل کے بھی چیخیں نکل رہا ہے، انڈیا کے بھی نکل رہا ہے، اور پی ٹی آئی والے بیچارے تو چپ پڑ گیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے جتنا کوشش کیا کہ پاکستان کے عزت وقار میں داغ لگ جائے، بہت کوشش کیا انہوں نے، بہت ہی کوشش میں کیا تفصیل میں جو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا نہیں کیا۔ مکہ معظمہ میں جو مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا گیا، باقی جو مریم اورنگزیب کے ساتھ جو لندن میں کیا گیا، یہ سارا کیا تھا، یہ سارا ڈرامہ۔ انڈیا کا بھی چیخیں نکل رہا ہے، ابھی وہ تو راستہ گم کر دے کہ ہم کیا کریں، کہ بڑا مغرور تھے نا انڈیا والے کہ ہمارے پاس تو بہت $6 ملین کا وہ ریزرو منی ہے، وہ کہاں ہے وہ پیسہ، وہ کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، وہ صرف نام پہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی اکانومی ہم سے بہتر، آف کورس بڑا ملک ہے، ان کا پاپولیشن کتنا زیادہ ہے، اسی کے حساب سے تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان تو بعد میں بنا نا، پہلے تو ہندوستان کی گود میں سب کچھ تھا، برٹش نے زیادہ تر حصہ جو ہندوؤں کو دے دیا، تو ہمیں تو اپنے ملک سے فخر ہونا چاہیے، جتنا ہم کر سکتے ہیں نا ہم کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے داخلی حالات ہو جائے، ہمارے روزگار جوانوں کو مل جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کو گلزار کرے گا۔ لیکن چیخیں ہر طرف سے نکال رہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی تو عمران خان کی وجہ سے، عمران خان ہے، وہ سوچتے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے۔ اور انڈیا اور یہ اسرائیل ابھی پتہ نہیں کہا کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ بیچارہ یہ جو مودی ہے نا، وہ اپنی جو یادداشت وہ کھو نہ جائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اب بھی پاکستان کے عزت وقار کے لیے دعا کریں، پاکستان کے داخلی حالات کے لیے بھی دعا کریں۔ اب سب کو میں اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں، اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔